वैसे बड़ा जोरदार नारा नाज़िम इजलास सैयद अबरार बाबू ने लगवा दिया आपसे, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरी तबीयत अलील है, कहा भी था उन्होंने। और अल्हम्दुलिल्लाह एक तारीख़ी जलसा आज जबलपुर में, जो पहली बार हमारे मेहमान आए हैं वो दंग हैं आपको देख के। आपका ये जज्बा, ये शौक़, ये ज़ौक़, ये इश्क, इस मामले में यकीनन जबलपुर बहुत आगे नजर आता है। बेशक हक है। जो समात का म्यार और ज़ौक़ आप लोगों का है, जब से भारत आज़ाद हुआ लोग देख रहे हैं। बेशक बेशक 51 साल तो सिर्फ इसी जलसे को हो गए हैं, वाह 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 बेशक बेशक। और उससे पहले भी क़याम से पहले भी शहर में जो जलसे हुआ करते थे, हज़रत अब्दुस्सलाम हज़रत बुरहान मिल्लत के ज़माने में हुज़ूर मुहद्दिस आज़म हिंद भी तशरीफ़ लाए, और उनके आने के बाद ही बानी दारुल उलूम चौधरी अब्दुल हमीद मरहूम और जबलपुर में उनके रफ़क़ा के बीच कोई ख्याल पैदा हुआ कि क्यों ना हम एक इदारा कायम करें अहले सुन्नत वल जमात का। फिर उन लोगों ने हुज़ूर शेखुल इस्लाम से रब्ता किया। हज़रत शेखुल इस्लाम हुज़ूर सरकार कलाम मुक़द्दस हाथों से इसकी बुनियाद रखी गई। हुज़ूर शेखुल इस्लाम की रहनुमाई में कि इदारा कायम हुआ, आगे बढ़ा, और फिर हुज़ूर बाबा मिल्लत ने अपनी पूरी जवानी देकर इसे सींचा, बनाया, क्योंकि उन्हें भी जबलपुर के लोगों से बड़ी मोहब्बत थी। पिछौछा से ज़्यादा तो कभी कभी ये लगता था कि हुज़ूर बाबा मिल्लत का वतन जबलपुर है। बड़ी खुशी होती है और उनकी रूह को भी बेपनाह खुशी हासिल होती होगी जब ये मंजर देख रहे हैं। पिछले साल 50 साल पूरे हुए थे, 51वां साल है अल्हम्दुलिल्लाह। ये दूल्हे जो ये नौशे नज़र आ रहे हैं, इंशाअल्लाह इनसे उम्मीद रखते हैं ये दीन, इस्लाम, सुन्नियत, कौम, वतन की खिदमत करते नज़र आएंगे। पिछले क्योंकि कई दिनों से मेरी तबीयत नासाज है, और मामला ऐसा है कि यही चीज़ सबसे ज़्यादा नुकसान है। जो चीज़ मुझे है कि माइक ही सबसे ज़्यादा नुकसान है, मगर फिर भी ये जोश और जज्बा देखकर मैं सिर्फ ये नहीं कह सकता कि सलातो सलाम के लिए खड़े हो रहे। कुछ बातें हो ही जाएँ। मुबारक रात है अपनी और सबकी इस्लाह के लिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा दुरूद शरीफ। इधर नहीं या उधर नहीं है, नबी का जलवा किधर नहीं। इधर नहीं या उधर नहीं है, नबी का जलवा किधर नहीं। अभी आज की नई बस्ती वाले को ना दिखे तो क्या किया जाए। इधर नहीं या उधर नहीं है, नबी का जलवा किधर नहीं है, मगर जमाले नबी को देखे बशर की ऐसी नजर नहीं। शेखुल इस्लाम फरमा रहे, अगर जमाले नबी को देखे बशर की ऐसी नजर। जमाल सरकार का सरापा क्या बयान करे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब किसी भी चीज़ का जिक्र करें। आगे हज़रत शेखुल इस्लाम फरमाते हैं, ये मानता हूं तेरी नज़र में मेरी नज़र है कमर पे लेके। क्या बात है, वाह वाह वाह। अब तारीफ करने वाला नबी की तारीफ बयान कर रहा है, और कुछ इस तरह से कि वो चीज़ की शक्ल ऐसी है, इस तरह से बयान करना शुरू ही किया है। तो जब यूं है तो इस तरह का तो चांद होता है ना, कमर। सुनने वाला समझ रहा कमर की तारीफ हो रही, सुनने वाला समझ रहा है कि
قمر کی تعریف ہو رہی، جب تعریف کرنے والا بیان کر رہا تو فرماتے ہیں شیخ الاسلام مگر جمال نبی کو دیکھے بشر کی ایسی نظر نہیں ہے، یہ مانتا ہوں تیری نظر میں میری نظر ہے قمر پہ، لیکن میں ان کے تلووں کو دیکھتا ہوں، میری نظر چاند پر نہیں۔ واہ 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 واہ، میں ان کے تلووں کو دیکھتا ہوں، میری نظر چاند پر نہیں ہے۔ اور پھر یہ عرب کا چاند اور وہ آسمان فلک کا چاند، دونوں میں بڑا فرق ہے دوستو، کیونکہ فلک بھی دیکھے میرے قمر کو تو بھول جائے قمر کو اپنی۔ واہ واہ واہ، فلک جو دیکھے میرے قمر کو تو بھول جائے قمر کو اپنی، چھپا لے ابرے سیاہ جس کو میرا قمر وہ قمر نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں ہمیشہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق قائم رکھے، ناموس رسالت کی حفاظت کی ہماری پوری امت کو توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کی اس مبارک رات ہم لوگ یہ بھی دعا ضرور کریں سب لوگ مل کر کہ رب قدیر مولانا سلمان اظہری کے لیے انصاف کی راہوں کو آسان کر دے، آمین اور انہیں رہائی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ آزمائش سب کی ہوتی ہے دوستو، بے شک اور ہم سب آزمائش کے لیے پیدا کیے گئے۔ بے شک بے شک بے شک۔ مختصری سی بات میں کروں گا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ رب قدیر فرما رہا ہے قرآن کریم میں، اپنی تعریف کر رہا ہے، اللہ کون ہے وہ بتا رہا ہے، وہ کون ہے، وہ ہے خلق الموت، جس نے موت کو پیدا کیا، والحیات، اور زندگی کو پیدا کیا۔ کیوں؟ لیبلوکم، تاکہ تمہیں جانچے، تمہارا امتحان لے، ایکم احسن عملا، تم میں کام میں کون اچھا۔ دنیاوی شان نہیں کس میں کون اچھا ہے، مال میں کون اچھا ہے، اولاد میں کون زیادہ ہے، یہ زندگی اور موت اس لیے نہیں آئی تھی، اور اسی میں ہم سب لگے رہے۔ ذکر پہلے موت کا ہے پھر حیات کا۔ حالیہ آپ کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ پہلے زندگی ہے پھر موت، پہلے آپ بھیجے گئے زندگی آپ کو ملی پھر موت، تو یہ موت کو پہلے کیوں ذکر کیا قرآن نے؟ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی تعریف کی، اور میں الذی، وہ اللہ وہ ہے خلق الموت، جس نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا، پہلے موت پھر زندگی۔ مفسرین نے فرمایا کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو جو کنڈیشن سے گزرتا ہے وہ ایک کے بعد ایک، پہلے وہ نطفہ تھا، قطرہ پانی کا نطفہ، علقہ، مضغہ، یہ سب چیزیں اس کی حالت بدلتی ہے، اور یہ سب میں جان نہیں رہتی، گوشت کا لوکھڑا بنتا، تو موت سے مراد وہ بے جان چیز۔ اللہ نے اسے پیدا کیا، والحیات، اور حیات کا مطلب نفخ الروح، اب جو روح ڈالا یہ زندگی اسی ماں کے پیٹ میں۔ یا یہ مفسرین نے فرمایا یہ مطلب ہے کہ پہلے موت اس لیے کہ موت سے مراد دنیا کی موت اور زندگی سے مراد آخرت کی زندگی ہے۔ بے شک بے شک۔ تو دنیا کی موت تو پہلے ہے نا، اس لیے اس کا پہلے ذکر ہے، اور آخرت کی زندگی اس کے بعد ہے، اس لیے اس کا ذکر بعد ہے۔ تیسرا یہ بتایا گیا کہ موت کا ذکر اس لیے پہلے کیا گیا ہے کیونکہ عمل کی طرف لانے میں موت کا ذکر زیادہ معنی، موت کو یاد کر کے انسان اچھے کاموں کی طرف آتا، اس لیے اللہ نے موت کو پہلے ذکر کیا۔ کتنا رحیم ہے، کیسی رہنمائی فرماتا ہے سبحان اللہ۔ قرآن کے ایک ایک کلمے، ایک ایک لفظ سے
وہ فیضان نظر آتا ہے کہ رب قدیر کس طرح سے تمہیں برائیوں سے بچانا چاہتا ہے. موت کو پہلے ذکر کیا کہ میرا بندہ موت کو یاد کر کے جلدی میری طرف متوجہ ہوگا, میری عبادتوں کی طرف آئے گا. پھر اس کے بعد زندگی کا مطلب آخرت کی زندگی. میرے دوستو مطلب کیا ہے؟ یہ زندگی اور موت کو اللہ نے پیدا کیوں فرمایا؟ فرماتا ہے لیبلوکم, تاکہ جانچے کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے. اب اچھے عمل کے لیے اگر تم کوشش اپنی زندگی میں کر رہے ہو, یہ مبارک رات ہوا ہے جو چانس کل تک انتقال کی خبر آئی. خود ہمارے خانوادے میں بھی حضرت مجاہد دورہ علامہ سید مظفر حسین اشرف اشرفی الجیلانی, جو ممبر آف پارلیمنٹ بھی رہے کئی بار اور اپنے وقت کے مجاہد تھے, ان کی حقیقی بھانجی 102 سال عمر ان کی تھی, ان کا ویسا تھا. آپ کے بھی رشتہ داروں میں کچھ ہوں گے کل پرسوں ایک ہفتے میں, یعنی جنہیں شب برات پھر نہیں ملی. ہم سب کو ملی ہے دوست, اور تم سارے حالات کو بھی دیکھ رہے ہو کیا چل رہا ہے, یہاں کا بھی یہاں سے باہر. اور رب تعالیٰ فرما رہا ہے ہم تمہاری جانچ کر رہے ہیں, جانچ رہے ہیں تمہیں ایک ایک پل. تمہیں رزق دے کر بھی, منصب دے کر بھی, عہدہ دے کر بھی, پد دے کر بھی, تمہیں جان دے کر, حرکتیں دے کر, شفا دے کر. اللہ آزمائش لے رہا ہے. اور دیکھنا کیا ہے رب تعالیٰ کو, وہ سب جانتا ہے کہ تم میں اچھا کام کرنے والا کون. تو زندگی اور موت کے بیچ میں جو پیریڈ ہمارا ہے, یہ ہم پریکشا گرہ میں ہیں, یہ ہم ایگزامینیشن ہال میں ہیں. اور اب تک اگر فیل ہو رہے تھے نا, تو آج اللہ کی رحمت تیار ہے کہ پچھلے سارے جو تمہارے کوشچن کے سوالات غلط ہوئے ہیں, تم نے جتنے اب تک پیپر بھرے ہیں سب آنسر غلط تھے, اب تک بالکل ناکام تھے. آج کی رات اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے کہ میں سب معاف کر دوں گا. لیکن اے مسلمان, آج سچے دل سے توبہ کر, پھر ملے نہ ملے یہ رات تمہیں. سال بھر تم رب سے کہتے ہوئے رب مجھے عطا کر, مجھے معاف کر دے, مجھے نجات دے دے, میری پریشانیوں کو دور کر دے. آج تمہارا رب ندا دے رہا ہے کوئی گناہوں سے بخشش چاہنے والا, ہے کوئی روزگار چاہنے والا, ہے کوئی بیماریوں سے شفا چاہنے والا. وہ پروردگار آج پکار رہا ہے, لیکن وہ دل کو دیکھتا ہے, دل پہ دلدار کے ہر وقت نظر رہے. سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا. میرے دوستو تم کس نیت سے آج جاگ رہے ہو؟ ویسے ماشاءاللہ یہ ہم اس پہ ماشاءاللہ کہیں کہ نہ کہیں یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا. بہرحال ہر چیز اللہ کی مشیت سے ہے, اس میں کوئی شک نہیں. کہا بالکل کہا جائے گا جس لیے استعمال کیا جاتا ہے. جاگنے کا جو ماحول آپ کے یہاں ہے نا, میں خود تعجب, میں جب پڑھتا تھا تب بھی یہ ماحول نہیں تھا. اب میں دن میں اگر مجھے کہیں جانا ہوتا ہے تو بڑی اسپیڈ سے ہماری گاڑی چلی جاتی ہے, اور رات میں 2 بجے بھی آتا ہوں تو ٹریفک جام. یہ منڈی مدار ٹیکری, یہ جاگنے والوں کی منڈی ہے. اور اس میں یہ بھی بتا دوں, اس میں ہماری منڈی, ہمارے علاقے کے لوگوں کا دوش نہیں ہے. صرف پتہ یہ چلا ہے کہ اس میں 75% دوسرے محلے سے آتے ہیں, اور بدنام اس محلے کو کیا ہے. جاگنا ہو تو اس طرح جاگو کہ تقدیر جاگے. ورنہ یہ رات بھر جو اس محلے میں اور کچھ تھوڑا سا اور پڑوس سے ایک محلہ, یہ 2 محلے کی کمپلین آتی بار بار. نہ یہ خدا کو پسند ہے تمہارا جاگنا, نہ رسول کو پسند.
اچھا ہوتا کیا ہوگا اس میں؟ کبھی کبھی غیبت ہی تو ہوتی ہوگی. کوئی ایسا تو نہیں کہ آپ بڑے ملک کے مسائل کو بیٹھ کے یہاں حل کرتے ہیں کہ چائے ایک پیا ہے روزگار کا مسئلہ حل ہو گیا، دوسری چائے پی جتنے بیمار تھے ہاسپٹل میں سب شفا پا گئے. جاگ جاگ کے تو خود کو بیمار کر رہے ہو، خود کو بے روزگار کر رہے ہو. وہ وقت جب اللہ تعالیٰ رزق کے ساتھ، فضل کے ساتھ، کرم کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے، اس وقت منڈی اور منڈی کے پڑوس میں لوگ سوتے ہیں. جب تمہاری مسجدوں کے مناروں سے حی علی الفلاح کی صدائیں آتی ہے کہ بندو بھلائی کے لیے آ جا، تو اکثر نوجوان بوڑھے سوتے نظر آ رہے ہیں. اور خاص کر وہ جو جاگتے ہیں، بہت غلط اثر پڑ رہا ہے آنے والی جنریشن پر. مجھے وہ دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ چلو بزرگ لوگ ہیں، بزرگ عمر میں ہیں، کوئی کام دھام نہیں، رات میں ہو سکتا ہے نیند بھی نہ آتی ہو، بیٹھے ہوئے نوجوانوں کو جب دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں یہ امت کہاں جا رہی ہے. یہ ہمارے قوم کے نوجوان، کیا حضرت قاسم کی جھلک ان میں نظر آ رہی ہے؟ کیا حضرت علی اکبر کا کلیجہ نظر آ رہا ہے؟ کل اگر اسلام کو لہو کی ضرورت پڑی تو یہ رات میں جاگنے والے دن میں تو سوتے نظر آئیں گے. یہ اسلام کو کیا زندگی دیں گے؟ یہ تو خود اپنے کو کمزور کرتے جا رہے ہیں، تقدیر ہی اپنی سلاتے جا رہے ہیں. جاگنا ہو تو ایسے جاگو جو محدث اعظم نے فرمایا تھا، سونے والوں جاگو جاگو، اس نیند کی دنیا سے بھاگو. تو چاہے وہ جبل پور شہر ہو یا جو شہر، جہاں پہ اس طرح رات میں لوگ جاگتے ہیں، یہ جاگ نہیں رہے ہیں، یہ سو رہے ہیں اور آنے والی اپنی نسل کے سونے کا انتظام کر رہے ہیں. یہ آج محنت کریں، یہ کچھ کام کریں دین کے لیے، قوم کے لیے، وطن کے لیے. تو جس طرح گھبراہٹ اور خوف کا یہ عالم ہے نا، معین الدین چشتی کا غلام پریشان نہیں رہتا، اسے کوئی ڈرا نہیں سکتا، اسے کوئی بے گناہ بند نہیں کر سکتا. دوستو جب قوم سوتی رہے گی تو قوم کے رہنماؤں کے ساتھ بھی سلوک اچھا نہیں کیا جائے گا. امتحان سب کا ہے، جو بند ہے ان کا بھی امتحان ہے. تم آزاد ہو تو یہ مت سمجھو کہ تم آزاد ہو، کل تمہیں بھی پتا چلے گا، کیونکہ گیہوں سے گیہوں پیدا ہو اور جو سے جو ہی پیدا ہو. ہر قوم وہی کل کاٹے گی جو کھیت میں آج وہ بوتی ہے. اپنے آنے والی نسلوں کے لیے وہ اچھی چیز ہو کہ کل وہ فصل کاٹیں، کل وہ ترقی کریں. بچوں کو لاؤ ایجوکیشن کی طرف، شکشا کی طرف، دنیاوی تعلیم بھی دو، دینی تعلیم بھی دو. تمہارا سماج بھی مضبوط ہوگا، تمہارا شہر بھی مضبوط ہوگا، تمہارا ملک بھی مضبوط ہوگا. آج تمہیں جس نظر سے دیکھا جا رہا ہے اس میں تمہاری اپنی بھی غلطیاں ہیں. دوستو تم نے اتنا پیارا مذہب پایا، رب تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ اللہ کی رسی کو سب مل کے مضبوطی سے تھامو. اللہ کی رسی، اللہ کا دین، اس کو مضبوطی سے پکڑنے کو کہا گیا. آج جو خبریں ملتی ہیں نا، کبھی کبھی ٹی وی ڈیبیٹ دیکھ لی، ایک کہتا میں ایسا تھا، میں اب یہ ہو گیا، مجھے اسلام میں یہ خرابی نظر آ رہی ہے. ارے تم تو شاید کھلائے پلائے آدمی ہو، بول رہے ہو. اسلام کو پڑھ کے تو دیکھو، ہر مہینے کوئی نہ کوئی بڑی ہستی یورپ کی اسلام کو قبول کر رہی ہے. بڑے لکھے لوگ دولت اسلام سے مالا مال ہو رہے ہیں. جب پڑھتے ہیں انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ بڑی مضبوط ڈوری. میرے دوستو، مسلمان ہو تو اسلام کی ڈوری کو مضبوطی سے پکڑو. بنیاد مضبوط ہونی چاہیے تمہاری، اور تمہارے اسلام کی بنیاد 5 چیزیں: کلمہ شہادت، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ایک. پہلی اینٹ اقام الصلاۃ، نماز. دوسری اینٹ زکوٰۃ. تیسری اینٹ رمضان آ رہا ہے، عام طور پہ لوگ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں. حج، اگر استطاعت ہے تو حج کرو. رمضان کے روزے، یہ سب بنیاد ہے، بنیاد، فاؤنڈیشن.
ماشاءاللہ ایک چیز کی یہ بھی خوبی دیکھیے مسجدوں میں جو تعداد بڑھ رہی ہے، جمعہ کی طرح کبھی کبھی ماحول کسی دوسرے وقت کی نماز میں ہو جاتا ہے، بے شک بے شک کیونکہ وہ نوجوانوں کو سمجھ میں آیا ہے کہ یہی دربار وہ دربار ہے کہ اگر اس کو ہم آباد رکھیں گے تو خدا ہمیں کبھی اجڑنے نہیں دے گا۔ سبحان اللہ بے شک بے شک۔ جو بلڈوزر چل جاتے ہیں نا، تم اللہ کے گھر کو آباد رکھ کے دیکھو، کسی کی ہمت نہیں پڑے گی۔ کیا بات ہے؟ کیونکہ جب تم آؤ گے اللہ کے گھر کی طرف، اپنے آپ اپرادھ سے، جرم سے، گناہ سے، حرام کام سے، حرام چیزوں سے اپنے آپ دور ہو جاؤ گے۔ بے شک بے شک اسلامی زندگی جینے والے کو کبھی پریشانی نہیں آئے گی میرے دوستوں، بے شک۔ اسے کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ اور پریشانی آتی بھی ہے نا تو وہ جانتا ہے کہ یہ امتحان ہے، امتحان، کیونکہ رب تعالیٰ تو خود قرآن میں فرما رہا وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ، ایسے نہیں اللہ نے فرما دیا کہ ہم تمہاری آزمائش لیں گے، امتحان لیں گے، نہیں، اس کے لیے تو صرف نبلو کافی ہے۔ نبلو، ہم آزمائش لیں گے، ہم جانچیں گے۔ وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ، ایک گھنٹہ یعنی یقیناً ضرور ہم تمہاری آزمائش اس فورس کے ساتھ آیت کریمہ بیان کریں، ضرور کس چیز سے؟ شیء من الخوف، تھوڑا سا خوف کے ذریعے، ڈر کے ماحول کے ذریعے تمہارا امتحان۔ اللہ سے ڈرتا ہے، دنیا سے ڈرتا ہے۔ کیا بات ہے؟ بشیء من الخوف ونقص من الاموال، اور مال کو کم کر کے، تجارت میں گھاٹا ہوگا، مال کا نقصان ہوگا، بلڈنگیں گریں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہم ضرور تمہارا امتحان ہے، جانوں کو کم کر کے۔ گولیاں چلیں گی، بے قصوروں کی بھی موت ہوگی، تمہاری جانیں کم ہوں گی، تمہاری آزمائش ہوگی۔ ثمرات، پھل، کھانے پینے کی چیزیں، جان، یہ سب کو کم کر کے اللہ فرما رہا، اس کو کم کر کے میں تم سب کے ضرور امتحان دوں گا۔ اور آگے فرماتا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا۔ صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا، جب ان تک کوئی مصیبت پہنچتی تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جب خدا کی راہ میں چلو گے نا، اسلام کے رول کے مطابق جب چلو گے نا، تو یہ پریشانی نہیں لگے گی، یہ سمجھو تمہیں یہ لگے گا کہ اب رب کی طرف سے خوشخبری آنے والی، مصیبتیں آئی ہیں، اب صبر کروں گا۔ تو اللہ نے فرمایا بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان لوگوں پر اللہ کی طرف سے صلوات اور رحمت، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ دوستو، امتحان تمہارا لیا جا رہا، اللہ نے فرمایا زندگی اور موت کے بیچ میں تم پریکشا گرہ میں ہو، جب سے پیدا ہوئے ہو موت تک۔ اور آپ جانتے ہو جب کسی کا انٹرویو ہوتا ہے، ایگزامینیشن ہوتا ہے، پریکشا ہوتی ہے، تو وہ شخص بے چین رہتا ہے۔ جتنی دیر ایگزامینیشن ہال میں بیٹھو گے بے چین رہتا ہے۔ ایک چھاتر کو دیکھو، کسی چھاتر کو نہیں دیکھو گے کہ وہ جو ہے مستی سے بیٹھا ہوا کویسچن پیپر سامنے ہے۔ ہاں، اگر کچھ بھی نہیں پڑھ کے آیا ہوگا تب ایسے بیٹھے گا، لیکن محنت بھی کر رہا ہے، اور کم محنت ہوئی ہے، زیادہ محنت ہوئی تو پریشان دیکھو گے اس کو، جسے فکر ہوگی امتحان۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس دھرتی پر ہم بے فکری سے چل رہے ہیں تو ہم یہ مان کے چل رہے ہیں کہ ہم امتحان گاہ میں نہیں ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے کہ تم امتحان میں ہو۔ اگر ہم امتحان میں ہیں تو ہر وقت ہمیں ٹینشن ہوگا، جیسے ایک اسٹوڈنٹ کو ہوگا، ہر وقت ہم اچھے کاموں میں لگے رہیں گے، یہاں کے آرام کی فکر نہیں کریں گے کہ میرے گھر میں چلو یہ نہیں ہے تو اس کے بعد یہ لے آئیں، نئے ناصر ڈیکوریٹ کر دیں، اس میں نئی قسم کے بلب لے آئیں، یہ موبائل ہمارے پاس ہلکا والا تھا دوسرا لے آئیں، یہ جوڑا ہے بیٹے کی شادی ہے، دھوم دھام سے پورے شہر میں اتنا زیادہ پیسہ لٹا دے کہ اگر اس پیسے سے ہم 10 غریب بچیوں کی شادی کرنا چاہتے تو وہ بھی ہو جاتی، مگر نہیں، اسے ہمیں کیا واسطہ ہے، میرے لاڈلے کی شادی ہونی چاہیے۔ اس میں اگر رہ گئے تو تم امتحان گاہ میں نہیں ہو۔
امتحان والا تو آرام جانتا ہے کہ آرام ملے گا کہاں، اسی لیے دن کو ہوشیار رہو، رات کو بیدار رہو، چین کی نیند کہاں ملتی ہے تربت کے سوا۔ جب دوستو آیت کریمہ کے مطابق ہم اور آپ امتحان میں ہیں، ہمیں ہر وقت اس امتحان میں کامیاب ہونے کی سوچنا چاہیے۔ ہم نوجوانوں سے اپیل کریں گے میرے دوستو، مجھ سے کچھ آفیسرز نے بھی اس بات کو کہا، جب کوئی دوسرا بیان کرتا ہے تو شرمندگی بھی لگتی ہے۔ یہ ہونہار نوجوان، پولیس آ کر ان کو بتائے کہ تم اپنے گھر پہ جاؤ، یہ اپنے رسول کے اس حکم اور آدیش نصیحتوں کو بھول گئے جس نے یہ کہا صلاۃ قرۃ عین، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وہ جس نے اس کلمے کو، اس بات کو پسند کیا ہو کہ جب کہا گیا صلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، اس کا مطلب وہ نیند کا ٹائم ہے۔ اب نماز پکاری گئی، یہ نماز اس نیند سے بہتر، اور یہاں تو نیند ہی آتی ہے تب جب بالکل نماز کا وقت ہوگا، تب جائیں گے سب کو، چلو اذان اب ہونے والی ہے، اب گھر کی طرف چلو۔ ہم اپنے حالات کو جب تک نہیں بدلیں گے نا اپنے آپ کو، رب تعالیٰ ہمارے حالات کو نہیں بدلیں گے۔ اب بہت ہو گیا، اب آنے والی نسل کی فکر کرو، متحد ہو کر، ایک ہو کر اللہ اور رسول کے پیغام پر عمل کرنا شروع کرو۔ آج کی رات بخشش کی رات ہے، عطا کی رات ہے، کرم کی رات ہے، نوازش کی رات ہے۔ آج رب قدیر سے سچے دل سے اگر توبہ کر کے، یہ سوچ کے اگر تم آج توبہ کر لوگو کہ مولا اب تک کہ ہمارے سارے گناہوں کو بخش لے، اور اب آنے والی فجر کے بعد میں عزم کرتا ہوں مولا کہ میری کوئی نماز نہیں چھوٹے گی، میں اپنے مال کا، دکان کا، تجارت کا حساب کر کے زکوٰۃ نکالوں گا، اگر استطاعت والا ہوں تو حج کا فارم بھر دوں گا۔ میرے دوستو آؤ، اسلامی زندگی یہی تمہارا مقصد ہے۔ رب قدیر نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ وہ ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ وہ جانچے کہ تم میں اچھا کام کرنے والا کون ہے۔ وہو العزیز الغفور، اور وہی رب عزت والا ہے اور وہی مغفرت والا ہے۔ تمہیں کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دنیا والے تمہیں رسوا کر رہے ہیں، تمہیں بے عزت کر رہے نہیں، تم اس خدا کے ماننے والے ہو جو فرما رہا میں تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرنے والا ہوں اور عزت والا ہوں، تمہیں عزت دوں گا۔ آؤ آج کی رات، اس سے زیادہ میں نہیں بولوں گا، سحری کا بھی وقت قریب ہے۔ رب قدیر ہم سب کی آج کی رات کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔